हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज खुश नहीं है? आप खुश नहीं हैं? कितने लोग हैं जो खुश हैं? हालेलुया। तो हम की शुक्रगुजारी करते हैं। जो खुश नहीं है उनके लिए हम दुआ करेंगे, और जो खुश हैं उनके लिए आप जोरदार तारीफ जा सकते हैं। आज पूरी दुनिया में फादर डे जो है वो मनाया जा रहा है। आमीन। फादर डे की हिस्ट्री मैंने पहले कई मरतबा मैंने बयान की है। फादर डे की हिस्ट्री मैंने बड़ी बार बताया है कि ये कब शुरू हुआ और ये क्यों शुरू हुआ और ये कहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है, इसके बारे में मैंने बताया। लेकिन आज हम इसको हिस्ट्री को टच नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत मरतबा बता चुका हूँ। हिस्ट्री आज टच नहीं करेंगे। आज हम फादर के बारे में सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक फादर जो है वो कैसा होना चाहिए, बाप जो है वो कैसा होना चाहिए। और आज हम ये भी सीखेंगे कि जो फादर नहीं बनते या नहीं होते उनके अंदर भी बाप की मोहब्बत होती है। आज ये भी सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस की किताब। सो आइए मेरे साथ निकालिए कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब, उसका 4 बाब, जी पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत। जी पैसा पढ़िएगा। और इसके बाद फिर पैदाइश की किताब उसका 5 बाब और उसकी 28 और 29वीं आयत भी पढ़िएगा। पैदाइश 6 बाब और उसकी 8वीं आयत, और उसके बाद 5 बाब और उसकी 28 और 29 आयत। खुदावंद के इज्जत की बख्श कलाम में से पहले दीप में से पैदाइश की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत और 5वां बाब और उसकी 28वीं और 29वीं 3 आयत कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। पहले 6वां बाब और उसकी 8वीं आयत इसमें लिखा है, मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल हुआ। उसके बाद 5वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत इसमें लिखा है, और लमक 182 बरस का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ, और उसने उसका नाम नूह रखा और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से जो जमीन के सबब से है, जिस पर खुदा ने लानत की है, हमें आराम देगा। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बने। सब में आमीन। सब लोग प्यार से तशरीफ रखिए। कलाम मुक़द्दस में से आज जो आयात हमने देखी हैं, जो आज खुदा का कलाम हमारी जिंदगी तक पहुंचा है, लमिक जो है ये एक बाप है। आमीन। ये बाप है। और किसका बाप है? किसका बाप है? नूह का बाप है। और जब इसका बेटा पैदा हुआ तो इसने उसका नाम नूह रखा, और उसने कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मुशक्कत से क्या करेगा? जमीन के सबब से जो खुदा ने लानत की है उनसे आराम देगा।
ریسپوریشن. اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے ہمیں ہر مصیبت سے بچائے گا, یہ ہماری مشکلوں کو آسان کرے گا. نوح جو ہے اس وقت بھی, جب یہ پہلا بیٹا ہے, لمک کا پہلا بیٹا ہے یہ, اور اس کے بعد اس کے اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئی, لیکن ان کا نام جو ہے وہ کلام مقدس میں نہیں لکھے گئے, درج نہیں ہوئے. صرف اسی کا نام لکھا گیا کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا مگر نوح خداوند کی نظر میں کیا ہوا, مقبول ٹھہرا, راست باز ٹھہرا. اور یہ جو شخص تھا اس کے لیے اس کے باپ نے دعا کی, اس نے دعا کی. اور دعا کیا تھی, یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے کیا کرے گا, زمین کے سبب سے جو خدا نے لعنت کی ہے ہمیں آرام دے گا. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے, اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا, اس لیے زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی, لعنتی ہو گئی. اور یہ زمین جو تھی لعنتی تھی. اور لمک نے اس بات کو کہا کہ جو نوح ہے وہ اس لعنت کو کیا کرے گا, ختم کرے گا. اس لعنت کے لیے وہ جو ہے اس کو ختم کرے گا, کیونکہ لمک نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی. آج ہماری اولاد پیدا ہوتی ہے تو کیا ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں؟ آج ہماری اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو ہم تو کیا کرتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ناچ رنگ مینوشی اور بری بری حرکتیں کرتے ہیں, نشے اڑاتے ہیں, فضول پیسہ ضائع کرتے ہیں, اور وہ کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے. ہمیں کلام مقدس سکھاتا ہے کہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لمک جو تھا وہ اس بات کو جانتا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ لعنتی ہو گئی ہے, اور اب اس کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے. اور اس نے نوح کے لیے جو ہے وہ دعا کی کہ خدا جو ہے اس کے سبب سے اس لعنت کو ختم کرے گا. آمین. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا سوچتے ہیں, جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ یہ ایک بڑا جو ہے بزنس مین بنے, بڑا کاروباری بنے, انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے. اور ہم بچوں کے نام رکھتے ہوئے بھی اس وقت بھی نہیں سوچتے بچوں کے نام ہم نے کیا رکھنے ہیں. بچوں کے نام جو فیمس شخصیت ہوتی ہے ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں, امیتابھ بچن, سنیل سیٹھی, اکشے کمار, اس طرح کے نام رکھے ہوتے ہیں, آکاش, پرکاش, اس طرح کے نام رکھے ہوتے ہیں. کیا بائبل کی روح سے ہم نام رکھتے ہیں؟ کیا بائبل جو ہمیں بتاتی ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں؟ کیا بائبل جو ہمیں بتاتی ہے ہم اس کے مطابق چلتے ہیں؟ جب اس کے باپ نے, نوح کے باپ نے جب نوح کا نام رکھا تو اس نے وقت کے مطابق اس کا نام رکھا, حالات کے مطابق اس کا نام رکھا کہ یہ ہمیں اس لعنت سے کیا کرے گا, آزاد کرے گا. ہمارے گھروں میں پرابلم ہوتی ہیں, ہمارے گھروں میں مشکلات ہوتی ہیں, اور ہم اس مشکلات کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی مشکلاتیں اور بڑھا دیتے ہیں. ہم اپنی مشکلیں اور بڑھاتے ہیں. کوئی گل نہیں, انہیں چڑھ کے ہور چڑھ جائیں گے تو کوئی گل نہیں, خیر لفظ جان گے, بچے کی خوشی نے کر لو. ہم ایسا سوچتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, کیوں بھائی کمر, ایسی بات ہی ہے نا. کہتے کوئی بات نہیں, لت جان گے, آپ کی لاتے رہیں گے, کمال آئیں گے تو لاؤ رہیں گے. لت دے نہیں ہے, اور چڑھتے جاتے ہیں.
کیونکہ ہم نے خدا کے نام کو پریورٹی نہیں دی, ہم نے خدا کو نہیں عزت دی. جب خدا کو عزت دیں گے تو پھر وہ ہمیں برکت دیتا ہے. نوح کے نام کا مطلب ہے ریسٹ, کمفرٹ, جو مشکلات میں ہمارے ساتھ رہے. اور یہ ایک باپ کی دعا بھی تھی, ایک باپ کی التجا تھی خدا کے آگے. ایک باپ کی دعا تھی جو نام رکھا گیا, اور اسی نام کے اندر ایک التجا بھی تھی خدا کے آگے کہ خداوند اس زمین کی لعنت کو ختم کر. آج ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے بیسٹ چاہتے ہیں, چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کتنے ماں باپ جو اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے بیسٹ چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ نہیں جی میرا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ بیسٹ نہ ہوئے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے بیسٹ. بیسٹ کیسے آئے گا؟ دعا کے ذریعے. بیسٹ کیسے ملے گا؟ دعا کے ذریعے. بیسٹ کیسے ملے گا؟ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ, خدا کے ساتھ جڑنے کے ساتھ, خدا کے ساتھ چلنے کے ساتھ. بیسٹ آپ کو خدا دے گا, ادروائز کوئی نہیں دے گا. کیونکہ لمبک نے بھی یہی بات سوچی تھی کہ میں اپنے خدا کے آگے التجا کرتا ہوں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے لمبک جو ہے, جو نوح ہے, یہ بیسٹ ہو, یہ دنیا کے لیے بیسٹ ہو, اس زمین کے لیے بیسٹ ہو, آنے والی نسلوں کے لیے بیسٹ ہو. سو اس کی یہ دعا ہمارے لیے ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے, خدا نے جو لعنت کی تھی اس سے کیا کرے گا؟ وہ آرام دے گا. یہ بچہ بحالی کو لے کر آئے گا, یہ بچہ ریسپریشن کو لے کر آئے گا. والدین جب اپنے اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے ان کی پرورش ہو, کس طرح کی ان کی پرورش ہونی چاہیے, تو پھر ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا بیٹا ایک بڑا بزنس مین بن جائے, انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, اور اس کا ایک بڑا گھر ہو, گاڑی ہو, اور یہ عیش و آرام کی زندگی جو ہے بسر کرے. لیکن اس کے لیے کیا ہم نے جب وہ پیدا اس کے لیے دعا کی؟ کیا ہم نے اس کے لیے بحالی کی دعا کی؟ کیا ہم نے خدا کا التجا کی؟ جب دعا ہی نہیں کی تو کیسے آپ اس بات کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں یا ریسیو کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے دعا ہی نہیں کی تو پھر کیسا ہوگا؟ وہ بچے کی جو ہے وہ کیسی زندگی ہوگی؟ کلام مقدس میں لکھا ہے اپنے بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے چلنا ہے. تو ہم اپنے بیٹے کی کس راہ پر تربیت کرتے ہیں؟ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کی کس راہ پر تربیت کرتے ہیں؟ ہم اس کی تربیت کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کس راہ پر چلے؟ جب ہم دعا ہی نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے, جب ہم ان کو ویلکم ہی نہیں کرتے, جب ہم انہیں خدا کے قدموں میں نہیں لے کے آتے, تو وہ بچے کس طرح جو ہے وہ خدا کے حضور میں آئیں گے اور کس طرح وہ ترقی اور بحالی کو ریسیو کریں گے؟ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں چرچ جا رہا ہوں بس ٹھیک ہے, میں چرچ جا رہا ہوں بس ٹھیک ہے. بچے چرچ نہیں آتے کوئی بات نہیں, خیر ہے, آپ بھی بڑے ہوں گے تو آ جائیں گے. جب ان کو سمجھ آئے گی خود ہی چرچ جانا شروع کر دیں گے. ایسا نہیں ہوتا میرے عزیزو. یہ جو دور چل رہا ہے نا, جب نوح پیدا ہوا تو اس وقت بھی ایسے ہی دور تھا, مشکلات کا دور, پریشانیوں کا دور. اور اس دور میں ایک انہونی دعا اس کے باپ نے کی, اور اس نے اپنے بیٹے کی طرف امید لگائی کہ یہ ضرور ہمیں اس مشکل سے نکالے گا, لوگوں کو نکالے گا. ایک بندے کے لیے دعا کی گئی ہے, نوح کے لیے. اور کلام مقدس نے لکھا کہ نوح جو ہے یہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا.
ایک بندہ, صرف ایک, ون مین, ایک بندہ خدا کی نظر میں ٹھہرا, مقبول ٹھہرا, اور پوری دنیا کو اس نے جو ہے وہ بے شک, کیونکہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے موت میں جاتے ہیں, کیونکہ گناہ جو ہے, گناہ کی مزدوری موت ہے, اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی جو ہے وہ موت میں گئے. لیکن خدا کا جو نظام تھا وہ دنیا کو بچانا تھا. اور آج ہم سب نوح کی نسل سے ہیں, اور نوح نے اپنے خاندان کو بچا لیا. آمین. نوح جو ہے جب کشتی بنا رہا تھا تو بہت سے لوگوں کے پاس, اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی کیا ہوگا, طوفان آنے والا ہے, بچ جاؤ, ساڑھے نال آ کے مدد کرو, کشتی بناؤ. لیکن ایک بات ہے, اگر نوح تابع دار تھا, وفادار تھا, تو اس کی اولاد بھی کیسی تھی, کیسی اولاد تھی اس کی. انہیں پیو نے سوال نہیں کیتا کہ ابا جی پانی دے گا نہیں, بارش میں نظر نہیں آ رہی, تسی کشتی بنا لے, ہے کہ بات. اولاد تابع دار تھی, وفادار تھی, انہوں نے سوال نہیں کیا بلکہ اپنے باپ کی بات کو مانا ہے. آج تسی اولاد کو کہہ کے دیکھو, کوئی بھی کہہ دو اے کام کرنا ہے, انہیں 100 سوال تو لگے کر دینے. نیٹ تو کئی چیزیں سرچ کر کے تڑے گھر آنے لگا, نیٹ تو کچھ آ نہیں رہا, نیٹ تو بارش ہی نہیں ہے, کتوں آئی بارش, کیوں نہیں پائے سر جی ہم اگے گاڑی آ رہا, نیٹ تو کسی بارش ہے نہیں, مہینہ تک نہیں بارش ہے کہ تھی کشتی بنا ڈے, یہ تو نظر ہی نہیں آتی بارش. آج کی اولاد, باپ چڑھ جائے گا نا, بچن کیا کہے گا چڑھ جانا نہیں, وہ کہنا تھی چلو اس آ رہے ہیں, بچوں بچے کسی اور پاس گئے ہوں گے, پیو نے جب گھر جانا چرچ واپس گھر جانا تو بچے کسی اور گئے ہوں گے, بھاوے نہر تے نہاؤن گئے ہوں, جی ہے نا, چرچ نہیں آنا, اٹھے کماں وال ٹر پینا ہے. مگر اگر باپ وفادار ہوگا تو یقیناً اس کی اولاد بھی تابع دار ہوگی. اگر اس کا دادا وفادار تھا تو آگے بیٹا وفادار ہوا, بیٹا وفادار تھا تو اس کے آگے اس کی اولاد بھی تابع دار ہوئی. یہ چین ہے اور اسی طرح چلتی ہے. خدا اپنے لوگوں پر نگاہ کرتا ہے. نوح کے اور بھی بہن بھائی تھے, لیکن ان کا نام کتاب حیات میں نہیں لکھا, ذکر نہیں آیا, کیونکہ آپ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ اگر نوح نے اپنی جان بچائی, اپنے بچوں کی زندگی بچائی, تو وہ ضرور اپنے بہن بھائیوں کے پاس بھی گیا ہوگا. جس طرح لوط گیا, لوط اپنے دمادوں کے پاس گیا, اپنے خاندانوں کے پاس گیا کہ تو ایریا چھوڑ دو, کیونکہ اتنے کی ہونے والا ہے, اتنے یہ ساری جڑی زمین ہے یہ برباد ہو جائے گی. وہ سے جا کے ترلے منتیں کی ہوں گی, لیکن لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, لوگوں نے اس کی طرف دھیان نہیں کیا. انہوں نے کہا بابا جڑا ہے پاگل ہو گیا ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. مگر جب اس نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو لیا, تو جب وہ دوڑ رہا تھا, جب جا رہا تھا, تو اس کی بیوی نے پھر مڑ کے پیچھے دیکھ لیا, اور جیسے دیکھا وہ نمک کا ستون بن گئی. آج تک وہ بات موجود ہے, وہ ہماری عبرت کے لیے ہے, ہمارے لیے ہے کہ ہم اس بات سے سیکھیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا چینج آ رہا ہے. آج بھی آپ انوائرمنٹ دیکھتے ہیں, آج بھی آسمانوں پر آپ چینج دیکھتے ہیں, آج بھی آپ موسموں کو دیکھ کے, حالات کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ اب کیا کچھ ہونے والا ہے. ہم ان چیزوں کا تو جائزہ لیتے ہیں, لیکن اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے. ہم خدا کے قدموں میں آنا نہیں چاہتے. ہم خدا کے قدموں میں آنے کی بجائے نیٹ پر بیٹھ کر سرچ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں کہ کیا حالات ہونے والے ہیں, کیا کچھ رہنے والا ہے. اگر آپ خدا کے آگے بیٹھیں گے, خدا سے پوچھیں گے کہ خداوند میرا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے, مجھے اب آگے کیا کرنا ہے, تو یقیناً جو کچھ خدا بتائے گا وہ پرفیکٹ ہوگا, وہ ہماری زندگیوں کے لیے بہتر ہوگا. میرے عزیزوں, آج کل ہم نیگیٹو سوچ زیادہ رکھتے ہیں, پازیٹو سوچ بہت کم ہے. نیگیٹو چیزیں ہمارے اندر بہت ہیں, حالات سے ہم
ہم حالات کو دیکھتے ہیں لیکن ہم اس پر توبہ نہیں کرتے, ہم اس پر جو ہے دھیان نہیں کرتے. مگر لمک جو ہے, جو نوح کا باپ ہے, اس نے اس بات کو جانا اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ یہ ہمارے لیے جو ہے یہ بحالی لے کر آئے گا, کمفرٹ لے کر آئے گا, ریسپوریشن لے کر آئے گا, اور یہ ہمارے لیے ترقی کا باعث بنے گا, یہ میرے خاندان کو بچائے گا, میری نسل کو بچائے گا. اس نے یہ دعا کی. تو کیا آج ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے. جو باپ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے, وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے. لیکن جب باپ ہی چرچ نہیں آئے گا تو وہ سیکھے گا کیا؟ وہ اپنے گھر کے لیے کیا سوچے گا؟ وہ اپنے گھر کے لیے کیا کرے گا؟ کیونکہ اس نے آ کر خدا کا کلام تو سنا نہیں ہے, اس نے خدا کا کلام تو اپنی زندگی میں لیا نہیں ہے, تو وہ کیسے اپنے بچوں کے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے؟ نہ اس نے گھر میں بائبل پڑھنی ہے, نہ اس نے چرچ آ کر دعا کرنی ہے. ایسے باپ بھی ہیں, بہت سے ایسے باپ ہیں. لیکن ہمارا جو کام ہے وہ ہے دعا کرنا. ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ بابرکت ہو, اور ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بابرکت ہو. جب میں خدمت میں نہیں تھا نا, تو میرا جو والد تھا صرف وہ دعا کرتا تھا کرنے, اور مجھے خدمت میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا, مجھے پادری بننے کا کوئی شوق نہیں تھا, نہ ہی میرے اندر یہ بات تھی. میرا باپ جو تھا وہ دعا کرتا تھا, اور وہ صبح شام دعا کرتا تھا, بائبل پڑھتا تھا, خدا کا کلام پڑھتا تھا. اور جب میری شادی ہوگی, میری بیوی روزے رکھتی تھی, اور اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ میرا جو میاں ہے پڑھا لکھا ہے اور یہ خدمت میں آئے, یہ بھی خدمت میں آئے. اور اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے, دعا کرنی شروع کر دی. لیکن میرا اس سائڈ پہ کوئی مائنڈ نہیں تھا. پڑھا لکھا تھا, چرچ کی خدمت میں ضرور کرتا تھا, لیکن مائنڈ کوئی نہیں تھا کہ میں پادری بنوں, اور نہ ہی کبھی میری سوچ تھی. تو میرے چیزوں, جب باپ دعا کرتا ہے, جب بڑے دعا کرتے ہیں, جب آپ کے والد دعا کرتے ہیں, تو یقیناً زندگی میں چینج آتا ہے. بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں اگر اس جگہ پہ ہوں تو یہ میرے باپ کی دعا ہے, یہ میرے باپ کی دعا ہے کہ میں آج اس مقام پہ ہوں. میرے باپ نے میرے لیے دعا کی اور میں آج اس مقام پہ ہوں. میری بیوی نے میرے لیے روزے رکھے اور آج میں اس مقام پہ ہوں. آمین. اسی پادری پتہ کیوں بنانے ہیں؟ بچے بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ, کئی گھروں میں ہم جاتے ہیں, بہت سارے گھروں میں جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پادری صاحب اسی اے جڑا بچہ ہے انہوں پادری بنا دے. ایسی خدا نے محسوس کرتا ہے. تو وہ بچہ پتہ کیسا ہوتا ہے؟ نکما, کوئی کام نہیں کرتا, پڑھائی میں بھی زیرو, سارے کام, کوئی کام نہیں. کام والے سوچ پتہ کی ہوتی, انہوں پادری بنا دو, انہوں بابو بنا دو, چلو انہیں گھر کا خرچہ, انہوں شادی کریں گے تو گھر کا خرچہ چلتا رہے. کون جی؟ جی انہوں پادری بنا دو, انہوں بابو بنا دو, جب انہوں شادی کریں گے کم سے کم اپنے گھر کا خرچہ تو چلا سکے, چلو انہوں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. آج کل سے پادری بابو انجتے ہیں. ماں باپ کی سوچ ایسی ہے, جڑے نکمے بچے ہوتے ہیں نا وہ اسی خدا کو دیتے ہیں. جڑے چنگے بچے ہوتے ہیں انہوں نے کہنے ڈاکٹر بن جائے, بڑا ڈاکٹر بنے, اسپیشلسٹ, ایم بی بی ایس, ایک بڑا پولیس آفیسر بن جائے, ڈی آئی جی بن جائے, یہ ایم پی ایم این اے بن جائے, یہ بزنس مین بن جائے. ان کے بارے میں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے. اور جڑے نکمے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم پادری بنا. کیا خدا ایسی چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ خدا ایسی چیزیں لیتا ہے؟
میں ایک جگہ پہ کسی چرچ میں گیا تو وہاں پہ ایک پادری صاحب تھے, وہ بائبل پڑھ رہے تھے, کلام پڑھ رہے تھے اور آیت کو پڑھ رہے تھے. جس پتھر کو ماموروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. ماموروں کو رد کیا. ماموروں کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مامور کہتے ہیں بھرا ہوا, کسی چیز سے بھرا ہونا. لفظ تھا میمار, میماروں کو رد کیا. میمار کا مطلب ہے بنانے والا, کسی چیز کو تعمیر کرنے والا, مستری. مامور اور بیمار میں کتنا فرق ہے؟ جنہ آسمان کا تو زمین کا فرق ہے. تو جب وہ اپنے استاد سے سیکھیں گے نہیں, جو اپنے ٹیچر کے پاس سے جائیں گے, جو اپنے سینئر کے پاس سے جائیں گے, جب وہ سیکھیں گے نہیں تو پھر اسی طرح کے پڑھیں گے, اسی طرح کی غلطیاں کریں گے. جب میں نے اس کا یہ سنا تو میں تو ایک دم سے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے. تو میرے عزیزو, ہمیشہ اپنے باپ کے تابع رہیں, اپنے ٹیچر کے تابع رہیں. تو جب آپ اپنے ٹیچر کے تابع رہیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے. انسان کی کتاب میں یہ بات خوبصورت لکھی ہوئی ہے, 22 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, لڑکے کی اس راہ پر تربیت کا جس پر اس نے جانا ہے, تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اپنی راہ سے نہ ہٹے. تو میرے عزیزو, ہم کیا کرتے ہیں؟ پیدائش 5 باب اور اس کی 30 آیت ویسے پڑھیے گا ذرا. پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 30 آیت, اس میں لکھا ہے, نوح کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی. آمین آمین. اب یہاں پہ بتایا گیا کہ اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی. جنت کی عمر پتہ ہے کتنی تھی؟ کتنی عمر ہے؟ 777, 777 سال, پرفیکٹ نمبر. اس کی عمر 777 سال تھی. 777 اس کی عمر تھی. کاملیت کا عدد. اور جب اس کا عدد کاملیت کا ہے تو اس کا بیٹا جو ہے نوح, جس کے لیے اس نے دعا کی ہے, تو وہ کیوں نہ اس کام کو پورا کرتا ہے. آمین. تو میرے عزیزو دیکھیں, خدا پہلے سے ہی اپنے لوگوں کو بتا دیتا ہے. اور نوح جو ہے 500 برس کا تھا, اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی. اس سے 3 بیٹے اس کے پیدا ہوئے. نوح کی عمر 500 برس تھی جب اس سے بیٹے پیدا ہوئے, سیم, ہام اور یافت. اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ کشتی کا نظام جو شروع کیا. اور جب کشتی بنا دی تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بابا جو ہے یہ تو پاگل ہو گیا ہے, کیونکہ بارش تو کہیں نظر نہیں آتی. لیکن دور اس وقت بھی یہی تھا جو اس وقت چل رہا ہے. اس وقت بھی مشکل دور, اس وقت بھی مشکل دور تھا. تو اس وقت بھی پانی سے اینڈ ہو گیا, اور اب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ توبہ کر لو کیونکہ وقت توبہ کر لو, وقت. تو ہم توبہ نہیں کر رہے, ہم خدا کے گھر میں نہیں آ رہے. ہم لوگوں کو جا کے دعوت دیتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں کہ خدا کے گھر میں آئیں, تو آپ جو ہے وہ بچ جائے گا, آپ کی زندگی بچ جائے گی. لیکن لوگ اس بات پہ غور نہیں کر رہے, اور جب نہیں کر رہے وقت کی طرف توجہ, تو پھر یقیناً جو ہے ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. پہلی سلاطین اس کا 2 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے, اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے, سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا کہ میں اسی راستے پر جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے, اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا. سلیمان کو ایک بات بتائی گئی, اس کو کہا کہ اب میں اسی راستے پہ جا رہا ہوں جس راستے پہ ساری دنیا جاتی ہے. اب تمہیں کیا ہونا ہے؟ مضبوط ہونا ہے.
اب تو نے کیا ہونا ہے؟ اب تو نے مضبوط ہونا ہے اور مردانگی دکھانی ہے. کیا جب ہم اس سٹیج پہ جاتے ہیں تو اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں؟ وصیت بھی کرنی ہے اور نصیحت بھی کرنی ہے. مرن تو اسی بڑے ڈالتے ہیں، ایسے کہتے نہیں اسی مرنا نہیں ہے. لیکن داؤد کہتا ہے میں اس رستے پہ جا رہا ہوں جو سارے جہان کا رستہ ہے. اور جب وہ یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی اپنی اولاد کو وصیت بھی کرنی ہے اور نصیحت بھی کرنی ہے کہ بھائی اور میں تو چلیا، باقی کام تیرے سپورٹ کر، باقی کام آپ نے کرنا ہے. تو داؤد نے تو بہت سی جنگیں لڑی، لیکن سلیمان نے جنگاں نہیں لڑی. سلیمان نے ایک اور کام کیتا، علیحدہ ہی کام کیتا. یہ کیتا بلا انہیں شادیاں نہیں کی، اس نے شادیاں سب سے زیادہ کی پوری دنیا میں. اور سلیمان بادشاہ جو ہے اس جیسا نہ کوئی اس سے پہلے امیر تھا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی امیر ہوا ہے جتنا وہ امیر تھا. نہ اس سے پہلے کوئی اتنا امیر تھا اور نہ اس کے بعد کوئی اتنا امیر ہے. جتنی مرضی بادشاہی آ گئی ہے لیکن اس جیسا امیر کوئی نہیں ہے. وہ واحد تھا جو بہت امیر تھا دنیا میں. اب ایک اور بات جو لاسٹ بات ہے، اس کے بعد ہم کلام کو آمین کہیں گے. آستر کی کتاب اس کا 2 باب اس کے ساتھ میں پیسے پڑھیے گا جلدی سے. 2 باب اور اس کے ساتھ میں ہے. یہ ایک علیحدہ، یہ ایک ایسا باب ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جی پیسہ پڑھیے گا 2:7. آستر کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 7 اس میں لکھا ہے اس نے اپنے چچا کی بیٹی حفصہ یعنی آستر کو پالا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی. اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا. آمین. آمین. اب یہ کیسا باپ ہے؟ یہ کیسا باپ ہے؟ اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے شادی بھی نہیں کی، اور یہ اپنے چچا کی بیٹی کو اس نے پالا کیونکہ وہ حسین تھی، جوان تھی اور خوبصورت تھی. لیکن وہ جو تھی اس کا سہارا کوئی نہیں تھا، اس کے ماں باپ مر گئے تھے. اور یہ اس نے مرد کی نے باپ بن کر اس کو پالا. ہر انسان کے اندر باپ کی خاصیت ہوتی ہے. وہ باپ کو، کئی لوگ ایسے جو باپ نہیں بنتے یا شادی نہیں کرتے، باپ والی محبت جو ہے وہ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، لیکن دوسرے بچوں کو پال کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور بچوں کو وہ لے لیتے ہیں، گود لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہم اڈاپٹ کیا ہے. جی ہم نے فلاں بچے کو اڈاپٹ کیا، یہ ہمارا، ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا، یہ میرا بیٹا ہے. تو ہم اس بچے کو گود لیتے ہیں اور اس بچے کی پرورش کرتے ہیں. اب اس نے، مرد کی نے اپنے چچا کی بیٹی کو گود لیا اور اس کو پالا اور اس کو پالتا رہا. آگے آج پیسہ بھی ایک اور آیت پڑے گا 11ویں آیت 2 باب کی. ہر مرد کی ہر روز گھر میں سرا کے صحن کے آگے پھرتا تھا تاکہ دریافت کرے کہ آستر کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہوگا. آمین. آستر جب گرفتار ہوگی، آستر کو جب انہوں نے پکڑ دیا تو مرد کی جو ہے، کیونکہ اس کے اندر باپ کی محبت تھی اور وہ اپنی بیٹی کو ہر روز دیکھنے کے لیے جاتا تھا. باپ جو اپنی ذات کی فکر کرتا ہے نا، کیوں جی؟ جو باپ ہے یا ماں ہے وہ اپنی ذات کی فکر کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولے کرتے کہ نہیں کرتے؟ اگر اولاد لیٹ آئے گھر تو آپ اس کے لیے دروازے کتنی بار کھول کے دیکھتے ہیں، آپ اس کے لیے کتنا فون کرتے ہیں، بیٹا کہاں ہو، بیٹی کہاں ہو، ابھی تک گھر نہیں آئے. یہ بھی ایسا ہی باپ ہے. یہ باپ اس وقت فون تو نہیں تھے لیکن وہ روز جاتا اور اپنی بیٹی کا حال دریافت کرنے کے لیے وہاں پہ جاتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیٹی کی خبر مل سکے کہ وہ کیسی ہے. آمین. تو ہر باپ کے اندر محبت ہوتی ہے،
ہر مرد کے اندر محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے. تو ایسی محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے فکر کریں. مرد کی طرح اگر آپ کے اندر فکر ہے تو آپ اپنے بچوں سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے اور آپ کے بچے کبھی بگڑیں گے نہیں, کیونکہ آپ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو غلط راہ پر نہیں چلنے دیتے, آپ اپنے بچوں کو غلط دوستی نہیں بنانے دیتے, آپ اپنے بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں. اور جب آپ فکر کریں گے تو یقیناً آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی ٹھیک کریں گے. سو میں بچوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں. بچوں سے درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کریں, عزت کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا سے چلے جائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میرا باپ ایسا تھا, میرا باپ میرے لیے فکر کرتا تھا, میرا باپ میرے لیے یہ کرتا تھا, میرا باپ میرے لیے کھانے لے کر آتا تھا, میرا باپ میرے لیے فروٹ لے کر آتا تھا, اور میں آگے سے یہ کرتا تھا, میں آگے سے یہ کرتی تھی, میں آگے سے یہ کہتا تھا. آپ بعد میں پچھتائیں. اس سے بہتر کہ آپ بعد میں پچھتائیں, آپ پہلے ابھی سے ہی آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور اپنے ماں باپ کی دل سے عزت کریں. جب آپ اپنے ماں باپ کی دل سے عزت کریں گے تو یقیناً آپ برکت پائیں گے اور کثرت کی برکت پائیں گے. خدا ہم اسلام کو